Jila Watan, Abdullah Hussain. I stood upon a high place and saw below many devils, running, leaping, and carousing in sin. One looked up, grinning, and said, Comrade, brother, Stephen Crane. उन दिनों में हम अपना अपना खाना साथ लेकर जाते थे और दोपहर के वक्फे में सब एक साथ बैठकर खाते थे। दफ्तर में मुझ समेत कुल 7 आदमी थे, 3 क्लर्क, एक डिस्पैचर, एक टाइपिस्ट, एक चपरासी और सबके ऊपर एक हेड क्लर्क। चुनांचे जब 12 का घंटा बजता तो हम काम छोड़कर उठ खड़े होते और 2 मेजों को जोड़कर अपने अपने खाने के डब्बे उन पर ला रखते। फिर हम पांचों अपनी अपनी कुर्सियां उठाकर उनके गिर्द ले आते और बैठकर खाना शुरू करते। जितनी देर तक हम खाते रहते, चपरासी पास खड़ा मुस्तैदी से हर एक को पानी पहुंचाता रहता। वो चपरासी मुझे अब तक याद है। क्लर्क के ओहदे से तरक्की करते करते मैं डिप्टी सेक्रेटरी बन गया हूं और इस दौरान में कोई 2 दर्जन चपरासियों से मेरा वास्ता पड़ चुका है। मगर वाकया यह है कि ऐसा ज़हीन चपरासी मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह कि उसको हमारे बारे में कतई तौर पर इल्म था कि कौन कौन खाने के दौरान में किस किस वक्त पर पानी पीने का आदी था। मसलन ये कि टाइपिस्ट औसतन हर 5 लुकमों के बाद आधा गिलास पानी पीता था, और ये कि डिस्पैचर एक गिलास खाना शुरू करने से पहले और एक खाना खत्म करने के बाद चढ़ाता था, वगैरह वगैरह। चुनांचे वो ये जाहिर किए बगैर कि वो हमारा बगौर मुताला कर रहा है, बारी बारी हर एक के पास उसके मुकर्ररा वक्त पर बगैर मांगे हुए पानी का गिलास लेकर पहुंच जाया करता। अपने इस मामूल पर वो इस सख्ती से अमल करता कि अगर कोई बिला तवक्को उससे पानी मांग बैठता तो वो उसकी तरफ और फिर बारी बारी सबकी तरफ इस अचंभे से देखता कि मांगने वाला पानी पिए बगैर नादिम होकर बात को रफा दफा करने की कोशिश करने लगता। उसकी काबिलियत का यह आलम था कि गो मैं नया नया दफ्तर में नौकर हुआ था, मगर चंद ही रोज में वो मेरी इस आदत से कि मैं खाने के साथ कभी पानी नहीं पीता बखूबी वाकिफ हो चुका था, और जब तक मैं खाता रहता मेरे नजदीक भी न फटकता था। वो हमारी आदतों के मुताबिक काम करता था या कि हम उसके काम के मुताबिक अपनी आदत वजह करते थे, इस बात का मैं कभी फैसला न कर सका। जब हम खाना खत्म कर लेते तो वो सब डब्बों को बंद करता, उनको उठाकर कोने में रखता, मेजों को झाड़न से साफ करता और फिर बाहर बरामदे में जाकर स्टूल पर बैठ जाता। वहां बैठकर वो अपना खाना खाता और अपना खाना खूब चबा चबा कर खाता और हर लुकमे के बाद झाड़न से मुंह पोंछ लेता। मुख्तसर ये कि मजमूई तौर पर हमारा चपरासी एक काबिल जिक्र शख्स था। एक और काबिल जिक्र बात जो मैं छोड़ गया हूं, मुंदरजा झेल मुकालमा है जो खाने के दौरान हमारे दरमियान अदा होता। देखो भाई देखो, कोई कहता। सब आंखों के कोनों में से एक तरफ को देखते। ही, कोई दबी हंसी हंसता। ही, सब एक साथ हंसते। फिर कुछ देर तक जबड़ों की चप चप और बर्तनों की कुंद आवाजें ऊपर आ जाती। अरे हाय यार, कभी तो बुला लो बेचारे को। फिर कोई कहता, हाँ यार, किसी रोज ये भी तो करके देखें। जाने दे यार, ऐसा आदमी है कबाड़िया। भाई बुलाने को तो कभी ना कभी बुला ही देखें, मगर ये नजारा फिर कहाँ मिलेगा। बेकार में रोज का शगल गंवा दे। और जो बेकार में रोज की बला गले पड़ गई तो ना भाई ना, कोई कानों को हाथ लगाता। ये बला हम गले नहीं लेते। वो इसी इंतजार में है कि कोई झूठ मूठी दावत दे दे। जरा उसकी शक्ल तो देखो। फिर सब कनखियों से उधर देखते। ही, बेचारा। यार एक बात बताओ, कोई हैरत से पूछता, ये इतनी दौलत को लेकर कहाँ जाएगा? ना कोई आगे ना पीछे, ना रन ना कन, और साला खाता पीता भी नहीं। अरे बाजों की किस्मत में ही कुछ नहीं होता जन्म जन्म के। अरे अरे अरे, देखो देखो। ओफो ओफो। फिर जबड़ों की चपचप और दबी दबी हंसी की आवाजें और पानी की गटगट, और एक दीवार के पास बैठा बेचारगी से वो हमें तका करता। यार चंदा करके उसके लिए अलग खाना मंगवा दिया करें, हैं? कोई तजवीज करता। और वसीयत में तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ जाएगा ना, वल्लाह। हा, वल्लाह। देखो देखो। अरे हद करते हो यार, अब तो देखने वाला है। ही। ये हमारा हेड क्लर्क था जिसके बारे में थोड़े बहुत अदल बदल के साथ ये मुकालमा करीब करीब हर रोज दोहराया जाता, और जिसमें क्लर्कों के तबके की वो सारी कोशिशें शामिल होती जिनसे कि वो अपने अफसरों में तजहीक या तौहीन का पहलू निकाल कर
اپنی بہت سی ناآسودہ خواہشوں کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اس کی تھیلیوں والی آنکھیں اور راکھ کے رنگ کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جو وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر برف کی طرح سفید گھنے بال تھے جو اس چہرے پر ایک خاص قسم کا کسی حد تک پریشان کن اثر پیدا کرتے تھے۔ اس کا جسم مدقوق تھا اور ماتھے اور گردن اور بازوؤں پر میلے نیلے رنگ کی رگیں ابھری رہتی تھیں۔ اول تو وہ بات ہی بہت کم کرتا، اور جو بولتا تو ایسی آواز میں جو بہت دور کسی بند گنبد میں سے آتی ہوئی سنائی دیتی۔ سب سے پہلا خیال جو سننے والے کو ہوتا وہ یہ تھا کہ یہ آواز اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، یا اس کی اپنی نہیں بلکہ ادھار لی ہوئی ہے، یا کہ اس آواز کو مار مار کر ادھموا کر دیا گیا ہے، یا کیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو کسی نہ کسی طور اونچا نیچا ہے یا ٹیڑھا ہے، مگر بے ڈھب ہے، اور اس چہرے سے یا اس آدمی سے یا آس پاس کی کسی شے سے میل نہیں کھاتا، اور دوسرے آدمی کو بے چین کرتا ہے خواہ مخواہ۔ ایسا اس کی آواز کا اثر تھا، اور ایسا اس کے بات کرنے کا طریقہ تھا، یوں جیسے کوئی بات ہے جو اس کے دل پر آتی ہے اور چلی جاتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یا رک جاتی ہے یا روک دی جاتی ہے، یا بالکل ختم کر دی جاتی ہے، اور رک رک کر، سوچ سوچ کر، جھک جھک کر، اور گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنا مطلب بیان کرتا تو کر نہ پاتا، اور آدھی پونی بات کر کے رہ جاتا، اور دمے کے مریض کی طرح تیز تیز سانس لینے لگتا، اور تھک کر کرسی کی پیٹھ پر ٹیک لگا لیتا اور نظریں پھیر لیتا۔ بعد میں تو میں اس کا عادی ہو گیا، مگر جب میں نے پہلے پہل دفتر جانا شروع کیا تو یہ سوچ سوچ کر اکثر حیران ہوا کرتا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محض ہم کلام ہو کر ہی اپنے مخاطب کے جسم میں سرد خون کی لہر دوڑا سکتے ہیں۔ وہ کبھی دوپہر کے وقفے میں کھانا نہ کھاتا تھا، سچ پوچھا جائے تو وہ کبھی دفتر کے اوقات میں کھاتا ہوا دیکھا نہ گیا تھا، اور دفتر کے باہر تو اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ کسی کو پتا نہ تھا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے یا فارغ وقت میں کیا کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ صرف چائے کی ایک پیالی پیتا تھا، جسے وہ چپراسی کے ہاتھ 12 کا گھنٹہ بجنے سے 5 منٹ پہلے منگواتا اور اچھی طرح ٹھنڈی کر کے پیتا۔ اس کا چائے پینے کا طریقہ بھی اس کے بات کرنے کے طریقے سے مختلف نہ تھا، بلکہ کچھ اور بھی زیادہ انوکھا تھا، اس لیے کہ اس وقت اس کی شخصیت کا ایک اور قابل ذکر پہلو نمایاں ہو جاتا۔ بلا ناغہ یہ ہوتا کہ ہم سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ چائے کی پیالی آگے دھرے ہماری طرف ندیدے پن سے دیکھ رہا ہے، چائے کی پیالی کو اٹھاتا ہے اور کبھی اسے سونگھ کر، اور کبھی اس میں اپنا عکس دیکھ کر، اور کبھی اسے لبوں سے چھو کر، اور کبھی محض گھما کر واپس رکھ دیتا ہے، اور دوبارہ ہمیں اور ہمارے کھانے کو ندیدی نظروں سے ایک ٹک دیکھنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے فاقہ زدہ چہرے پر ایک عجیب ناقابل بیان بھوک اور حسرت ہوتی جو اوپر قلم بند کیے گئے ہمارے مکالمے کی تشریح کرتی ہے۔ پھر جب ہم منہ چھپا کر ہنس رہے ہوتے یا پانی پی رہے ہوتے تو وہ جلدی سے پیالی کو اٹھا کر چائے حلق میں اونڈیل لیتا۔ لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ اور ان کے باوجود اس میں ایک چیز تھی جو عموماً بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور جس نے کہ اس کو دنیاوی لحاظ سے مکمل طور پر فیل ہونے سے بچا رکھا تھا۔ یہ چیز اس کی ذاتی خود مختاری اور اس کی شخصیت کا وقار تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی چیز جیسی کہ یہ ہے اس شخص میں موجود ہو جس کا کہ تفصیلاً ذکر میں نے اوپر کیا ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جب تک وہ ہم لوگوں کو دور دور سے دیکھتا رہتا اس کی آنکھوں میں حسرت اور بے چارگی اور کم مائگی کی کیفیت رہتی، مگر جوں ہی وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتا اس میں غرق ہو جاتا، اس کے ساتھ ایک ہو جاتا، اور قلم کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اور اس کے دوسرے سرے سے کبھی ماتھے کو اور کبھی میز کو بجاتے ہوئے وہ کسی بہت بڑے اخبار کے بہت بڑے مدیر کی طرح لگتا جو کوئی عظیم اداریہ لکھ رہا ہو، اور اس وقت کاغذات پر نظریں جمائے جمائے جو وہ کوئی ہدایات ہمیں ان کے بارے میں دیتا ان میں تحکمانہ کھنک ہوتی، اور جس خود مختاری سے وہ کام میں مدد کرنے کی ہماری ہر پیشکش کو رد کر دیتا وہ حیرت انگیز ہوتی۔ وہ قلم کا دھنی تھا، اور جس ڈرافٹ کو وہ ایک مرتبہ تیار کر لیتا پھر اسٹینو سے لے کر سیکرٹری تک کوئی اسے نہ بدل سکتا، نہ اس کا جواب دے سکتا۔ اپنی میز اور فائلوں کی مختلف الماریوں کے درمیان اس کا دبلا پتلا اپنے آپ میں کھویا ہوا جسم جنگل کے جانور کی ایسی آسانی، پھرتی اور وقار کے ساتھ حرکت کرتا۔ کاغذوں، فائلوں، میزوں، کرسیوں اور الماریوں کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر آسان اور قدرتی سطح پر تھا کہ اس میں خوبی کار کے علاوہ خود بخود ایک گریس پیدا ہو گئی تھی جو ہمیں اس کی عزت کرنے اور کسی حد تک اس سے ڈرنے پر مجبور کرتی تھی۔
یہی چیز تھی جس نے مجھے کہ نیا نیا کلرک بنا تھا اور ابھی اس طبقے کی اس مخصوص ذہنیت سے بچا ہوا تھا جو کہ اسے کسی بھی نئے ذہنی تجربے یا تجسس کے قابل نہیں رہنے دیتی، اس سے بے لاگ دلچسپی لینے پر مجبور کیا۔ گو مجھے چند روز کے بعد ہی اس دفتر کی نوکری چھوڑنا پڑی، اور اس کی شخصیت کے مہمے کو حل کرنے کی خواہش کو میں دل ہی میں لے کر چلا آیا، اور یوں یہ بات میری ان متعدد خالصتاً ذہنی ناآسودگیوں میں شامل ہو گئی جن سے ایک سوچنے والے انسان کو قدم قدم پر سابقہ پڑتا ہے۔ لیکن ان چند روز میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کہ بعد میں، بہت بعد میں، اس گتھی کو سلجھانے میں میری مدد کی۔ یہ واقعہ میرا اس کے ہمراہ اس کے گھر جانے اور 1 گھنٹہ اس کی صحبت میں گزارنے کا تھا۔ یہ یوں ہوا کہ ہمارا چپراسی چھٹی پر تھا اور ہیڈ کلرک کو معمول سے زیادہ فائلیں گھر لے جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور چونکہ ایک خاص مقدار سے زیادہ کا بوجھ اس کا ناتواں جسم اٹھانے کے قابل نہیں تھا، چنانچہ اس نے مجھ کو کہ سب سے جونیئر تھا فائلیں اٹھا کر ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ اس کا گھر نسبتاً غیر آباد علاقے میں واقع تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں شہر بھر کا چکر کاٹنا پڑا۔ میں گو کہ جوان آدمی تھا، اس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہانپ گیا۔ جب میں نے سانس برابر کرنے کے لیے فائلوں کا بوجھ اس کی سیڑھیوں پر پٹکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دم اتنا بھی نہ پھولا تھا جتنا کہ پل کے پل کو کسی سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے پھول جایا کرتا تھا۔ جب ہم تالا کھول کر اندر داخل ہوئے تو اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ بھیڑ کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ مکان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ جانور تھے۔ ڈیوڑی سے لے کر صحن اور اس سے آگے برآمدوں اور سیڑھیوں اور چوباروں تک سارا مکان پالتو چوپاؤں اور پرندوں سے اٹا پڑا تھا۔ سب سے پہلے 2 درمیانے قد کے بل ڈاگ کتوں نے بھاگتے ہوئے آ کر ہمارا استقبال کیا اور اگلی ٹانگیں اس کی رانوں پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر برآمدے میں لٹکے ہوئے پنجرے میں سے طوطے نے خوش آمدید کہا۔ پھر ساتھ کے پنجرے سے مینا کچھ بولی جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ پھر کھاٹ پر سے ایک ننھا سا سفید کتا جس کا چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا جمائی لے کر اٹھا اور بڑی نفاست سے قدم رکھتا ہوا آ کر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ برآمدے کے کونے میں ایک بڑے سے پنجرے میں رنگ برنگی چونچوں اور رنگ برنگے پروں والی ننھی ننھی بیسیوں چڑیا تھیں جو ہمیں دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہر ایک سمت میں اڑنے اور گرنے اور پنجرے کے تاروں سے لٹکنے اور بساط بھر شور مچانے لگی۔ دوسرے کونے میں ایک اس سے ذرا چھوٹا پنجرا دھرا تھا جس میں بند ایک پالتو نیولا اپنی تھتنی اٹھا کر تیزی سے اوپر نیچے چکر لگانے لگا۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر ہم اندر داخل ہوئے تو سیاہ اور سفید بلیوں کا ایک جوڑا میز سے کود کر میاؤں میاؤں کرتا ہوا بڑھا اور پاس آ کر اس کی ٹانگوں سے جسم رگڑنے لگا۔ وہ ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق چھیڑتا، تھپکتا، کان مروڑتا، پاؤں میں دباتا، ہاتھوں میں اٹھاتا یا دور سے ہاتھ ہلاتا، مسکراتا اور انہیں ان کے عجیب و غریب ناموں سے پکارتا ہوا سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ بیٹھو، اس نے مڑ کر دیکھے بغیر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کوئی اور بات کیے بغیر فائلوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ آدھی درجن چوپائے اس کے ارد گرد ننگے فرش پر اور کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور وہ بالکل ایسے جیسے دفتر میں کام کیا کرتا تھا، قلم کے دوسرے سرے سے کبھی ماتھے اور کبھی میز کو بجاتا ہوا کام میں گم تھا۔ صرف 2 باتیں ایسی تھیں جنہوں نے کہ مجھے ذرا سا پریشان کر دیا۔ ایک تو یہ کہ کام کے دوران وہ برابر وقفے وقفے پر اپنے پالتوؤں کے نام لے کر باتیں کرتا جا رہا تھا، بڑے آسان قدرتی طور پر جیسے لوگوں سے باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کے حال احوال پوچھ رہا تھا، ان کی ذرا ذرا کوتاہیوں اور بدتمیزیوں پر سرزنش کر رہا تھا اور بیچ بیچ میں ہاتھ بڑھا کر کسی ایک کو چھو بھی لیتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ظاہری طور پر اس نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ آخر میں تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پر بھی اس نے بالکل توجہ نہ دی، تو میں پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر بے مقصد کمرے میں پھرنے لگا۔ کمرے میں سوائے 1 درجن میز کرسیوں کے جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں اور کچھ نہ تھا۔ صرف مغربی دیوار پر 3 تصویریں لٹک رہی تھیں جن پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے گھر کے مالک کو دیکھا اور آہستہ سے پھونک مار کر ان کی گرد اڑائی۔ پہلی تصویر ایک سیب کے سے گالوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں والے صحت مند نوعمر لڑکے کی تھی جو اسکاؤٹوں کی وردی پہنے ایک پہاڑی نالے کے کنارے کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نوعمری کے زمانے کا جمال تھا اور آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی کشش تھی جس نے مجھے کتنی ہی دیر تک اس کو دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری تصویر ایک نوجوان آدمی کی تھی
جو سیاہ گاؤن پہنے، ڈگری ہاتھ میں پکڑے، بڑے اعتماد سے کھڑا تھا۔ سب سے گہرا تاثر جو اس کے چہرے پہ تھا، اس کی پرعزم نگاہوں کا تھا۔ وہ ایسے نوجوانوں میں سے تھا جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں۔ تیسری تصویر چند فوجیوں کی تھی جو جنگی لباس میں ملبوس کسی نامعلوم مقام پر ایک فوجی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ بائیں طرف کو گروپ سے ذرا ہٹ کر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص جو بہرحال گروپ میں شامل تھا، رائفل کی ٹیک لیے تھکے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے انتہائی اکتاہٹ اور درماندگی مترشح تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی مشابہت اس شخص سے تھی جو اس وقت اس کمرے میں فائلوں پر جھکا ہوا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ تینوں تصویروں پر سوائے سن اور تاریخ کے اور کچھ بھی نہ لکھا تھا۔ پہلی اور دوسری تصویر میں 13 سال کا فرق تھا، دوسری اور تیسری میں صرف 6 سال کا تھا۔ تصویروں کو دیکھتے دیکھتے مجھے اچانک خیال ہوا کہ ہیڈ کلرک بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب میں مڑا تو وہ اسی طرح کام میں مصروف تھا۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا فرش اور فرنیچر صاف شفاف تھا، لیکن چاروں طرف ایک ایسی سرد اور نامانوس بو پھیلی ہوئی تھی جیسی خانقاہوں میں یا پرانے کنووں میں ہوتی ہے۔ اس بو سے اور پالتو جانوروں کی اجنبی اجنبی نگاہوں سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں گھر کے مالک کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا گزر کم ہی ہوتا ہے۔ آخر تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد اس نے قریب 1 درجن فائلوں سے نپٹ کر انہیں طے کیا اور ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ چائے بنائیں، وہ باہر جاتے ہوئے بولا۔ برآمدے میں رک کر اس نے طوطے کی کسی بات کا جواب دیا۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ سارے گھر میں یہی ایک جگہ تھی جہاں کا فرش گندا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کونے میں سے برش اٹھا کر صفائی کی۔ اس دوران میں وہ برابر اپنے کتوں اور بلیوں کو جو ہمارے ساتھ ساتھ باورچی خانے میں چلے آئے تھے دھیمے لہجے میں ڈانٹتا ڈپٹتا اور مختلف ہدایات دیتا رہا۔ پھر اسٹوو جلا کر اس پر پانی رکھنے کے بعد اس نے شیلف پر سے چائے کا سامان اور برتن اتارنے شروع کیے۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اس پر اس نے نفاست سے 2 پیالیاں، چمچے اور چینی دان رکھے۔ کرسی صرف ایک تھی، چنانچہ وہ بڑے کمرے سے جا کر ایک اور کرسی اٹھا لایا۔ پانی ابل گیا تو اس نے چائے دم کی، دودھ گرم کر کے برتن میں ڈالا اور پھر میز پر بیٹھ کر چائے بنانے لگا۔ اس سارے عرصے میں میں تقریباً مسحور بیٹھا اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ گھر کے کام میں بھی اسی طرح غرق تھا جیسے دفتر کے کام میں ہوا کرتا تھا، اور یہ کام بھی وہ اسی طرح اپنے جچے تلے انداز میں اسی یقین اور خوبی اور خود مختاری اور صفائی سے کر رہا تھا جیسے کہ وہ کام، اور یہاں بھی وہ اپنے کتوں، بلیوں، طوطوں اور کھانے کے برتنوں کے درمیان اسی جنگل کے جانور کی ایسی آسانی اور پھرتی اور گریس کے ساتھ حرکت کر رہا تھا جیسے دفتر میں میزوں، کرسیوں اور فائلوں کی الماریوں کے درمیان کیا کرتا تھا۔ ہماری کرسیاں آمنے سامنے نہ تھیں۔ اپنی کرسی اس نے اس طرح رکھی تھی کہ میرا رخ شمال کی جانب تھا اور اس کا مغرب کی طرف۔ ہم نے خاموشی سے بیٹھ کر ایک ایک پیالی چائے پی۔ چائے پینے کے بعد اس نے شیلف پر سے ایک بہت بڑا کھلے منہ والا برتن جس میں ڈبل روٹی اور تندوری روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے اتار کر تینوں کتوں کے آگے رکھا۔ پھر ایک بڑے سے کٹورے میں دودھ ڈال کر بلیوں کو دیا۔ پھر اس نے ڈبے میں سے معجون نما ایک چیز نکالی اور اس کے 2 حصے کر کے طوطے اور مینا کے پنجروں میں ڈالی۔ اس کے بعد اس نے چڑیوں کے پنجرے میں باجرے کے دانے پھینکے اور پانی کی پیالیوں کو بھرا۔ پھر اس نے نیولے کا پنجرا کھول کر اس کو باہر نکالا۔ پنجرے کے اوپر سے ایک چھوٹے سے چمڑے کے پٹے کو اٹھا کر اس کی گردن میں ڈالا۔ اس میں پتلی سی زنجیر پھنسائی اور زنجیر کے سرے کو پکڑ کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ نیولا کبھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا، کبھی چھلانگ لگا کر اس کے جسم پر چڑھنے لگتا اور کندھے پر جا کر بیٹھ جاتا۔ ہم آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے چوبارے پر نکل آئے۔ یہاں پر عجیب منظر تھا۔ چاروں طرف کبوتروں کی کابکیں ہی کابکیں تھیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی چھت کو پہنچ رہی تھی۔ جہاں کھلی چھت تھی وہاں اونچی اونچی مچانیں کبوتروں کے لیے لگی تھی۔ کبوتروں کی خشک بٹیوں سے فرش بدرنگ ہو رہا تھا اور کابکوں کے اندر وہ غٹر غوں اور چوں چوں کا شور مچا رہے تھے اور ان کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے اس نے کابکوں کے دروازے اٹھانے شروع کیے اور کبوتر پھڑپھڑا کر نکلنے لگے۔ چند ایک تو نکلتے ہی اس کے کندھوں پر اور سر پر بیٹھ گئے، باقی اڑ کر مچانوں اور دیواروں پر جا بیٹھے۔ کچھ فرش پر بیٹھ کر پروں میں چونچے پھیرنے لگے۔ ساری کابکیں کھول کر جب وہ لوٹا تو تقریباً 150 کبوتر ہر قسم کے اور ہر رنگ کے ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ پھر اس نے ان کے پانی کے برتن بھرے اور ان کو دانا پھینکنا شروع کیا۔
मचानों और दीवारों और उसके कंधों पर बैठे हुए कबूतर गोता लगाकर दाने पर टूट पड़े। अब ये मंजर था कि रंग रंग और नस्ल नस्ल के 150 कबूतर मुस्तकिल गुटरगू करते और एक दूसरे को चोंचे मारते हुए दाना चुग रहे थे, और वो उनमें खोया हुआ दरमियान में खड़ा था, और उसके होठों पर बेनाम सी मुस्कुराहट थी, और न्योला उसके कंधे पर बैठा हुआ था। कितना ही वक्त गुजर गया और वो इसी तरह खड़ा रहा। मैं एक बार खंखारा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैं अब जाऊं? मैंने पूछा। उसने चौंक कर सर उठाया और मेरी तरफ देखकर फौरन मुंह फेर लिया, जैसे कि मेरी मौजूदगी की इत्तला पाकर उसको अचानक सदमा हुआ हो। ये कबूतर, उसने संभलते हुए कहा, तुम्हें पसंद है? हाँ। उसने झुककर बादामी रंग के सरों वाले निहायत खूबसूरत कबूतरों का एक जोड़ा उठाया। ये तुम ले लो। उसने कबूतर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने आहिस्ता से कबूतर छोड़ दिए, जो गिरते ही दोबारा दाना चुगने लगे। इतने जानवर आपने क्यों पाल रखे हैं? मैंने पूछा। जानवर? वो बेख्याली से बोला। हाँ, अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं? मैंने दोहराया। हाँ। मैं आहिस्ता से हंसा। उसने चौंक कर सर उठाया। मैं परेशान हो गया। इनका फायदा? मैं घबराकर पूछ बैठा। फायदा? वो पहली बार हंसा, गहरा और मुख्तसर। फिर उसने झुककर सफेद कबूतरों का एक जोड़ा उठाया और उन्हें चेहरे के करीब लाकर प्यार से बोला, जब चाहो इन्हें बुला सकते हो, छू सकते हो। फिर उसने कबूतर मेरी तरफ बढ़ाए। ये ले लो। मैं खामोश खड़ा रहा। ले लो, उसने कहा, या कोई और ले लो जो भी तुम्हें पसंद आए। या तोता ले लो, या मैना, या कुत्ता लेना चाहते हो? छोटा कुत्ता तुमको पसंद है? वो ले लो। मैं हिचकिचाता हुआ खामोश खड़ा रहा। उसने पहली बार सीधा मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, ले लो। फिर इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिलता, उसमें एक अजीब तब्दीली रूनुमा हुई। उसकी नजरें वाज़ेह तौर पर लड़खड़ाईं और फिर जैसे टूट गईं। उसने जल्दी से कबूतर फेंके और बचता बचाता हुआ नीचे उतर गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो उन 1 दर्जन फाइलों को जिनसे निपट चुका था जल्द जल्द बांध रहा था। फिर उसने उनका बंडल मेरी तरफ बढ़ाया और रुक रुक कर गले की रगों पर हाथ फेर फेर कर चंद अल्फाज में मुझे समझाया कि मैं उनको घर ले जाऊं और अगली सुबह दफ्तर ले आऊं। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया और हाँफने लगा। मैंने फाइलें बगल में दबाईं और चुपके से चला आया। अगली सुबह उसने कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत न की जिससे जाहिर होता कि हम में कोई सोहबत रह चुकी है। दोपहर से फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। जबड़ों की चपचप और धीमी धीमी बातें और दबी दबी हंसी और पानी की गटगट, और एक बेचारा दीवार के पास बैठा वो हमें तका करता। चंद रोज के बाद मैंने बेहतर मुलाजमत मिल जाने की बिना पर दफ्तर से इस्तीफा दे दिया। कई बरस गुजर गए और मैं इस वाक़े को तकरीबन भूल गया। मगर फिर एक बार मुझे एक सरकारी काम के सिलसिले में तेहरान जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां मेरा कयाम चंद रोज से ज्यादा का न था, मगर अपनी बीवी के इसरार पर मुझे उसको भी साथ ले जाना पड़ा। वहां पर एक रोज एक रेस्तोरां में खाना खाते हुए हमने एक बहुत बूढ़े शख्स को देखा जो अजीब हसरत भरी नजरों से हमें देख रहा था। कुछ देर बाद वो कुछ खाए पिए बगैर उठ खड़ा हुआ और छड़ी टेकता और मुड़ मुड़कर हमारी तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हमने रेस्तोरां के एक बैरे से, जिससे उसने चंद बातें की थी, उसके बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो शहर लाहौर का रहने वाला था, जो अपनी जवानी में वहां आया था और फिर वापस नहीं गया। उसने वहीं पर शादी कर ली थी और अब तेहरान के मुतमव्विल ताजिरों में शुमार किया जाता था। इस पर मुझे वो वाकया याद आ गया जो अवाइल उम्र में मेरे साथ पेश आया था, और चश्म जदन में, यूं के जैसे हम तूफानी रात में कहीं जा रहे हों और एक जगह एक सियाह शबीह को देखकर रुक जाएं और खड़े रहें, और दिल में डरते रहें कि अचानक बिजली चमके और हम पर यह इंकिशाफ हो कि अरे ये तो एक झाड़ी थी, और हम बेखौफी से गुजर जाएं। यूं आंख झपकते में मुझ पर सारी बात वाज़ेह हो गई, और यह मुहिम्मा जिसको मैं बज़ाहिर भूल चुका था और जो दरअसल बराबर मेरे जहन के किसी तारीक गोशे में अटका रहा था और बराबर गैर महसूस तौर पर मेरी जहनी नासूदगी में इजाफा करता रहा था, अचानक जैसे निकलकर बाहर आ गया और जैसे बड़ी सफाई से हल हो गया। और मैंने कुर्सी की पुश से टेक लगाकर टांगे फैलाकर बड़े इत्मीनान से मुस्कुराकर अपनी बीवी को देखा, जो अभी तक खाने में मसरूफ थी और मेरी आसूदगी से तकरीबन बेखबर थी। उस वक्त जो चंद लम्हे मुझको खाली मिले, उनमें मैंने जरा हैरत से सोचा कि कैसी अजीब बात है कि बाज दफा एक छोटी सी बात के जानने में एक उम्र लग जाती है।
کہ جلا وطن اپنے قبیلے کی کشش سے کبھی چھٹکارا نہیں پا سکتا، چاہے وہ اپنے قبیلے سے مایوس ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ کیسی عجیب بات ہے! جب ہم بل ادا کر کے باہر نکلے تو میری بیوی ابھی تک اس بات سے بے خبر تھی کہ آج میں اس برس ہا برس پرانے واقعے کو قطعی طور پر اپنے پیچھے اس ریستوران میں چھوڑے جا رہا تھا جس میں ابھی ابھی ہم نے کھانا کھایا تھا، اور جہاں ابھی تک دوپہر کو دیر سے کھانا کھانے والے اکا دکا لوگ بیٹھے تھے، اور جہاں سے کچھ دیر ہوئی کہ وہ بڈھا ہم وطن اٹھ کر گیا تھا جو میرے لیے طوفانی رات میں بجلی کا چمکارا ثابت ہوا تھا، اور کہ اب میرے لیے اس بات کا مکمل طور پر بھول جانا کس قدر آسان ہو چکا تھا۔